25 जो इस वक्त यहाँ खड़ी आपकी बेटी नहीं, बीवी है मेरी, और इसकी तरफ उठने वाला हाथ में जड़ से काटना से भी नहीं घबराऊंगा। एहतिशाम नाफहम तासुरात चेहरे पर सजाए असफ़ बलोच से बोला और इनके हाथ को एक ज़ोरदार झटके से नीचे किया तो इनके बाजू में दर्द की शदीद लहर उठी थी। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बीवी की हिफाजत के लिए आ गया, वरना आप लोगों का कोई भरोसा नहीं। आप इसे नुकसान पहुंचाने से भी नहीं घबराते। एहतिशाम एक नज़र सबके चेहरों की तरफ देखकर बोला, इसकी निगाहें जिसकी तलाश में थी कहीं नहीं थी। काज़मा को बुलाएं, मैं इससे बात करके चला जाऊंगा। आपकी बेटी मेरे साथ खुशी से रह रही है, जबकि आप लोगों ने इसे ज़बरदस्ती रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो यहाँ रहना चाहेगी तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन इसका फ़ैसला मेरी बहन ही करेगी। एहतिशाम साइम बलोच के चेहरे पर नज़र मरकूज़ किए बोला था। इसकी बात पर साइम का चेहरा धुआं हो गया था। दिल की धड़कनें मदम पड़ी थीं। हाथों की गिरफ्त में सोफे पर सख्त हुई थी। अगर ये एहतिशाम बलोच ने कोई चाल चली थी तो बहुत जानलेवा थी। अगर ये मजाक था तो बहुत बेहुदा था, और ये हकीकत थी तो जिस्म से रूह खींच लेने की मुतरादिफ थी। एहतिशाम के साथ वहाँ मौजूद सब लोग साइम के चेहरे को देख रहे थे, जो खून झलकाने वाला हो रहा था। एहतिशाम और ज़ोहा को कुछ गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हुआ। एहतिशाम ने जब किसी को बोलते ना देखा तो खुद काज़मा को आवाज़ लगाई थी, काज़मा, लेकिन जवाब निदार वो हवेली में होती तो जवाब देती ना। एहतिशाम का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो 3 बार ये अमल दोहराया, लेकिन हर बार ही जवाब नदर। एहतिशाम को लग रहा था इसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। अगर वो यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? जारहाना तेवर किए साइम की तरफ गया। कहाँ है मेरी बहन? इसका गिरेबान पकड़ते इसको सोफे से उठाया था। साइम ने इसके हाथ को अपने गिरेबान पर देखकर एक झटके में पीछे धकेला था। साइम बलोच ने आज तक यहाँ पहुँचने की इजाज़त खुद को भी नहीं दी। तुम कौन होते हो मेरे गिरेबान पकड़ने वाले? अनगशत शहादत उठाते चबा कर बोला। परेशान वो हो रहा था काज़मा के लिए, लेकिन चेहरे के तासुरात से जाहिर नहीं कर रहा था। साइम, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एहतिशाम गरजती आवाज़ में दहाड़ा तो वहाँ मौजूद औरतों ने सहम कर इसे देखा था, जो ज़ख्मी शेर बना हुआ था। इसकी दहाड़ पर असफ़ बलोच भी घबराए थे। इन्हें लग रहा था सालों पुराना मंजर फिर से किसी ने चला दिया हो। अहद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बस मुझे बता देते, मैं खुद इसे ढूंढ कर ले आता। लेकिन तुमने भी मुझे नहीं बताया। तुमने कहा कि वो हवेली में है, लेकिन न जाने मेरी बहन कब से लापता है। एहतिशाम अहद को देखकर दुख से बोला और फिर ज़ोहा का हाथ थामे हवेली से निकलता चला गया। भाई कहाँ है काज़मा? एहतिशाम के जाने के बाद अहद साइम से मुस्तफसर हुआ। मुझे इल्म नहीं है, मुझे यही लगा था कि वो हवेली गई थी। ये नहीं मालूम था कि क्या इसे रास्ता नहीं पता। साइम सादा से लहजे में बोला, लेकिन आंखों में बेचैनी वाज़िया थी। भाई आप क्यों इंसान से जानवर बन गए हैं? आपने एक लड़की को हवेली से बाहर निकाल दिया, और लड़की भी वो जो आपकी बीवी थी। अहद इससे तब हुआ, एक दूसरे को बातें सुनाने से बेहतर है कि तुम जाकर इसे ढूंढो।
نصرت بلوچ ان دونوں کی بحث کے درمیان بولی۔ ان کو سائم سے یہ امید نہ تھی، لیکن وہ کب کسی کی توقعات پر پورا اترتا تھا۔ احد ایک تیز نظر سائم پر ڈال کر حویلی سے نکل گیا۔ ویسے اسے یہاں لانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب تک تو نہ جانے کتنے لوگ اس سے اپنی رات کو ایک لفظ اور نہیں ہمارا کے زہر میں ڈوبے نشتر سن کر سائم شدت سے دہاڑتے اس کا گلا دبوچ گیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے یہ سور جو سائم کے کانوں میں پھونکی گئی تھی، وہ جونی ہوتا اس کے گلے پر گرفت بڑھاتا گیا کہ امارا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کو مارتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سائم تو اس کی جان لینے کی در پر تھا۔ وہ تو اس کو ہی ختم کر دیتا اگر اسود بلوچ امارا کو اپنی طرف نہیں کھینچتے۔ امارا کے گلے پر ہاتھ رکھتے بری طرح کھانس رہی تھی، جبکہ سائم لہو جھلکاتی آنکھوں سے اسے ہی گور رہا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ آج کے بعد اس زبان سے کاظمہ کے خلاف کچھ کہا نا تو تمہیں دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اور اگلی بار تمہیں یہ بھی نہیں بچائے پائیں گے۔ اس کے چہرے پر نفرت سے پھنکارتے ایک ناگوار نظر اسود بلوچ پر ڈالتا خود بھی حویلی سے نکل گیا۔ اسود بلوچ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، رنگ ٹیون کی آواز پر اپنا فون دیکھا جہاں حیات بھی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ بھی فون کاٹ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ احتشام رش کرتے حویلی کے سامنے آ کر ایک جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اترو زوہا کو بنا دیکھے سرد سپاٹ انداز میں گاڑی سے نکلنے کو کہا تو زوہا نے تھوک لگتے اس کو دیکھا، جس کے گرد سٹیئرنگ وہیل پر سخت تھی کہ ہاتھوں کی نیلی رنگیں بھی واضح ہو رہی تھیں۔ سائیں، زوہا نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارنا چاہا جب وہ اس کی بات بیچ سے اچک کر درشتگی سے دہاڑا، زوہا تمہیں سنائی نہیں دیا کیا؟ کہاں ہے؟ میں اس کی طرف رخ کیا جو سہمی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی اسے صرف کاظمہ کی فکر تھی جو پتہ نہیں کس حال میں تھی، اس لیے اس کے آنسو سے بھری آنکھوں کو ایک نظر دیکھ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے تھام کر باہر نکلا۔ اس کو پیچھے کھڑا کر کے خود اپنی سائیڈ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی زوہا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زوہا نے آنکھیں صاف کر کے قدم حویلی کی داخلی دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کو دیکھ کر گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ زوہا کانپتی اندر داخل ہوئی، جہاں اس کی توقع کے عین مطابق وہ تینوں سامنے ہی اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ زوہا کو یہ سب دیکھ شرمندگی ہوئی۔ کہاں گئی تھی زوہا؟ آپ شاہینہ بلوچ اس کو دیکھ کر سختی سے بولی۔ ان کے لہجے میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ میں احتشام سائیں کے ساتھ خود حویلی گئی تھی۔ زوہا نے ان کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر اٹک اٹک کر بتایا، اور ساتھ مجرم کی طرح چہرہ جھکا گئی۔ کس لیے؟ پہلے سے زیادہ اصلیہ لہجہ شاہینہ بلوچ نے تحاشا غصہ آیا۔ اس کے جھوٹ بولنے پر اس کے جانے کے بعد احتشام حویلی میں کسی کام سے آیا تھا اور اس کے کمرے میں نہ پا کر شاہینہ بلوچ کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اسے وہاں بھی نہ دیکھ کر اس نے شاہینہ بلوچ سے دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ لمحہ لگتا تھا احتشام کو سمجھنے میں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ احتشام کی بالعجلت جانے پر وہ خود ہی احس کر گئے کہ وہ کہاں گئی ہے، اور اب اس کے جھوٹ بولنے پر انہیں غصہ آ رہا تھا جو بامشکل ضبط کر رہی تھی۔ وہ کاظمہ
کیسی ہے کاظمہ؟ وہ ٹھیک تو ہے نہ؟ اس کی بات کو کاٹ کر روائکا نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ شاہینہ بلوچ کی کوڑی نظر انداز کرتی وہ اس سے سراپا سوال بنی۔ اس کے سوال اور اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر کے زوہا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ ہو تو یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے رہا تھا، نہ ہو نکاح کے لیے حامی برتی اور نہ آج اتنی مصیبتیں ہوتی۔ کاظمہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ کیسے کہتی کاظمہ؟ کیسے کہتی کہ پہلے اس کا بھائی حویلی لے گیا، پھر زبردستی نکاح کیا اور اب وہ حویلی میں بھی نہیں ہے؟ کہ کاظمہ حویلی میں نہیں ہے، اس نے ایک سانس میں کہا تو وہاں موجود تینوں نفوسوں کا سانس رکا تھا، جبکہ زوہا کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ مطلب مطلب شاہینہ بلوچ کی گٹی گٹی سی آواز نکلی تھی، جبکہ روشنا اور روائکا تو اب تک سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی، پہلے گھر سے دور ہو گئی تھی، لیکن یہ اسرار تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ آسرا تھا کہ وہ محفوظ ہے، وہ جتنی بھی بدگمان سہی سائم سے، لیکن اس معاملے میں نہیں۔ حقیقتاً تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن یہاں بھی غلط تھی۔ اس نے اسے تپتے صحرا میں کھڑا کر دیا۔ وہ حویلی میں نہیں تھی، سائم بھائی سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں آ گئی ہے، لیکن وہ یہاں بھی نہیں ہے، اس لیے احد بھائی اور سائم اسے ڈھونڈنے گئے ہیں۔ ان تینوں کے حلق سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ شاہینہ بلوچ تو تخت پر ڈیر سے گئی تھیں۔ روشنا اور روائکا حالی حالی نظروں سے زوہا کو دیکھ رہی تھیں، جو ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، روائکا زوہا کے چہرے کو دیکھ کر چلائی تھی۔ اس کی بات پر زوہا کا چہرہ تاریک پڑا تھا، حفت کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، وہ خود سے بھی اعتراف کر رہی تھی اس بات کا، لیکن کسی اور کے منہ سے سننے کی ہمت نہ تھی۔ مزید روائکا کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ روشنا، اب وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ ایسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا تھا، پھر وہ کیوں نکل گئی تھی وہاں سے؟ اب نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ روشنا کی طرف رخ کرتے بے رابطہ جملوں میں بولی تو روشنا نے اپنے ہونٹ کچلے تھے، آگے بڑھ کر روائکا کو گلے لگایا تو اس کا سہارا ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روشنا نے ایک نظر شاہینہ بلوچ کو دیکھا، جو حلا میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، اور ایک نظر اپنے ساتھ لگی روائکا، جس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل گئی تھیں۔ اس نے دعا کی تھی کہ کاظمہ جہاں کہیں بھی ہو، ٹھیک ہو، اس کی آزمائش اب ختم ہو گئی ہو۔ خوش آمدید حیات، اتنے سالوں بعد تم پاکستان آ ہی گئی ہو۔ عصمت بلوچ اور حیات بیگ اس وقت ایک ہوٹل کے روم میں موجود تھے۔ عصمت بلوچ انہیں ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل آئے تھے۔ عصمت، مجھے تو آنا ہی تھا، اب یہ بتاؤ کہ کب بھیج رہے ہو اس لڑکی کو میرے پاس، جس کے لیے تم نے مجھ سے 50 کروڑ کا مطالبہ کیا ہے؟ ویسے ہے تو اچھی نا؟ حیات بیگ نے حماست سے پوچھا۔ ہاں حیات ہے تو گولڈن پیس، یقین کرو تمہاری اس دوست سے کہیں زیادہ حسین ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، میرے بیٹے نے اسے گھر سے باہر نکال دیا، اب پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ عصمت بلوچ پریشانی سے گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم اسے ڈھونڈ لو، باقی لڑکیوں کا انتظام تم نے کر لیا؟ اس بار میں نے 15 لڑکیاں کہی ہیں، تم نے مکمل کر لی، 3 دن میں انہیں بیرونی ملک بھجوانی ہے۔ اگر ہم ان
کا آرڈر پورا کر لیتے ہیں تو ہمیں اچھی قیمت ملے گی۔ ہاں، کچھ لڑکیوں کا انتظام تو ہو گیا ہے، باقی کل ایک یونی میں فنکشن ہے، وہاں لڑکیوں کی بڑی تعداد موجود ہوگی، وہاں سے مکمل کر لیں گے۔ اسفن بلوچ نے ان کو ریلیکس کرنے والا انداز میں کہا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ صبح سے شام سے رات ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا جہاں جانے کی امید ہو سکتی تھی، لیکن کوئی سر آن ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ احتشام نے اپنے آدمیوں کو قاسمہ کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا ہوا تھا جو ناکام ہو رہے تھے۔ احتشام کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اپنی بندوق کی ساری گولیاں سائم کے سینے میں اتار دے، جس نے اس کی بہن کو بے آسرا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اسے شدت سے غصہ آ رہا تھا اپنی بے بسی پر۔ اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ جو وہ اس کے سے پوچھ آتا، لیکن اگر اس کی دوست ہوتی بھی تو قاسمہ کو کون سا رستہ معلوم ہوتا؟ اس کو تو بس باغ تک جانے کا رستہ معلوم تھا، وہاں بھی روایکا کے ساتھ جاتی تھی، اکیلے تو وہ اپنے کمرے میں بھی سو بھی نہیں سکتی تھی۔ احتشام کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، جس کو وہ بے دردی سے صاف کرتا پھر سے ان راستوں پر دیکھ رہا تھا جو بڑی حویلی سے آتے تھے۔ احد نے گاؤں میں موجود ہسپتالوں میں بھی اس کا پتہ کیا، کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے پولیس میں اطلاع دینے کا سوچتے گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ سائم ابھی ہی حویلی آیا تھا، شکن زدہ کپڑے، براؤن بال پریشانی پر بے تربیتی سے بکھرے ہوئے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اس کی ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بیڈ پر گرنے سے انداز میں لیٹا تھا، اس کا روتا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر ایک دم اٹھا، قمیض کے بٹن کھولے تھے، ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوئی تھی۔ احد دروازہ کھول کر اندر آیا تو اس پر نظر گئی جو ٹوٹا بکھرا بیٹھا تھا۔ احد ایک تاسف بھری نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا، بھائی، قاسمہ کی گمشدگی کی رپورٹ ہمیں پولیس والوں کو دے دینی چاہیے۔ میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں، حتیٰ کہ گاؤں کے ہسپتالوں میں بھی۔ ابھی احد بول ہی رہا تھا جب سائم بیڈ سے اٹھ کر اس کے منہ پر موقع مار گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اسے کچھ نہیں ہوا، میں خود ڈھونڈ دوں گا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری مدد، سائم درشتگی سے بولا تھا، یہ سب کچھ آپ کا ہی کیا دھرا ہے، آپ پہلے ہی سب بگاڑ چکے ہو، اب مزید کچھ مت کریں۔ احد بھی لحاظ بلائے طاق رکھ کر چیخا۔ سائم کا جواب سنے بغیر ہی وہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے سائم نے کمرے تہس نہس کر دیا تھا، وہ جو پہلے ہی پچھتا رہا تھا۔ احد کی بات پر مزید غصے سے پاگل ہوتے اپنا غصہ کمرے کی چیزوں پر اتارنے لگا۔ ایک دن بعد قاسمہ ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ کہنے کو تو اسے ایک دن ڈیول نے سوچنے کے لیے دیا تھا تاکہ وہ فیصلہ کر لے کہاں رہے گی، لیکن ساری رات میں بھی قاسمہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چینا اس کا ناشتہ کمرے میں پہنچا کر گئی تھی جو جہاں کا تہاں ہی پڑا تھا۔ اب چینا دوبارہ کمرے میں آئی تھی، ڈیول کا پیغام اسے پہنچانے کے لیے، وہ اسے نیچے بلا رہا ہے۔ قاسمہ کو پریشانی نے آن گھیرا تھا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مرتی کیا نام کرتی، مستق پر عمل پیرا ہوتی، چینا کے ساتھ نیچے کی طرف گئی۔ وہ کل والے سوٹ میں ملبوس تھی۔ قاسمہ کل سے زیادہ آج گھبرا رہی تھی،
پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ڈیول کو سب کچھ بتا دے گی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی صوفے پر برجمان تھا۔ کازما ڈرتے ڈرتے سامنے لگی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کہاں جاؤ گی؟ ڈیول کی سرسراتی آواز گونجی۔ میں گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ کتنی کوشش کی تھی کہ بنا اٹکے جواب دے گی، لیکن ساری بہادری پانی کی طرح بہہ گئی تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ڈیول نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا کر سوال کیا۔ کیونکہ میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ گلے میں آنسوؤں کو گولا سا اٹکا تھا، بلکہ چھپکا کر آنسوؤں کو باہر توڑنے سے روکا تھا۔ پھر کسی رشتے دار کا پتہ تو ہوگا، ان کے پاس چلی جاؤ۔ ڈیول نے جیسے اس کو مشورہ دیا تھا، اس کی بات پر کازما نے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بھلا اس کا کہاں کوئی رشتے دار تھا؟ اگر تھا بھی تو اس کو معلوم نہیں تھا۔ وہ آج تک اکیلی کہیں نہیں گئی تھی، وہ تو حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اس کے سوال پر اس نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا شخص باغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو اس طرح سر ہلانے پر بہت معصوم سا سادہ معلوم ہوتی۔ وہ اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ پھر کس کے پاس رہو گی؟ اپنے دل سے تنگ آتا سرد مہری سے گویا ہوا۔ اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا، یہ جاننے کے بعد بھی وہ شادی شدہ ہے۔ آپ مجھے دارالامان میں چھوڑ دیں، وہاں رہ لوں گی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔